साइमा शोन आपको वेलकम करती हूँ कलाम की रोशनी में। जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट प्रीवियस 2 वीक्स से प्रोग्राम नहीं अपलोड हो पाया। बस मसरूफियात रही कुछ ऐसी, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वीडियो कुछ अपलोड की। हम मरी में थे, वहाँ सेमिनार था, तो उसकी वजह से कुछ मसरूफियात रहीं। और हमारी जो राह और ज़िंदगी का जो प्रोग्राम हमारी एक सिस्टर कर रही थी अक्सा भट्टी, तो उन्होंने जो है हमारे साथ जितना भी काम किया हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने खुदा की खिदमत में जितना अपना हिस्सा डाला हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और डिवाइन फेथ टीवी की टीम उनको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना वक्त निकाल कर खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। अब वो अपना फर्दर जो उनके फ्यूचर प्लान्स हैं खुदावन उनको उसमें कामयाब करे। और मैं आप सबके साथ हूँ और रहूँगी, और आप मेरे प्रोग्राम को मुसलसल देखती रहिएगा, क्योंकि डिवाइन फेथ टीवी जो है आप सब के लिए है, ताकि आप सबको खुदा के कलाम की आगाही मिलती रहे। तो कलाम के हिस्से की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम छोटी सी एक दुआ करेंगे, ताकि दुआ के वसीला से हम खुदा से ब्लेसिंग मांगे, ताकि आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में बाबरकत ठहरे। अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन की हजूरी को महसूस करेंगे। कदूस कदूस खुदावन वफ़ाज, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन खुदा, तूने आज हमारी ज़िंदगी में ये दिन बख्शा। ऐ यीशु नासरी, जितनी भी ज़िंदगियाँ डिवाइन फेथ टीवी को देखती हैं और तेरे कलाम को यहाँ आकर सीखती हैं, ऐ यीशु नासरी, उनकी ज़िंदगियों में तेरा ऐ खुदावन खुदा फजल जारी हो, बरकतों से भरना। और ऐ खुदावन खुदा, जो अचीवमेंट्स ऐ खुदा खुदा तूने मेरी ज़िंदगी में दिए और जो मैंने काम तेरे नाम से किया है यीशु नासरी, और मैं ऐ खुदा खुदा तूने मुझे कामयाब किया, तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ऐ यीशु नासरी, जब मैं जाती हूँ तेरे पाक कलाम का और तेरे नाम का ऐ खुदा खुदा इजहार करती हूँ। ऐ यीशु नासरी, जितनी भी ज़िंदगी अभी देखती हैं और कलाम सुनती हैं, ऐ खुदा खुदा उनकी ज़िंदगियों को बाबरकत ठहराना, उनकी ज़िंदगियों में खुदा खुदा तेरा फजल जारी हो। इसी तरह मैं खुदा खुदा खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। ऐ खुदा खुदा मेरे ऐ खुदा खुदा होठों का ख़तना करना, ताकि ऐ खुदा खुदा मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जो तेरे दिल को ऐ खुदा खुदा ठेस पहुँचाए। ऐ यीशु नासरी, एक एक ज़िंदगी को छूना मसा करना, तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अज़ीज़ों, आज जो बहुत स्पेशल होने वाला है प्रोग्राम, आज का जो मैंने टॉपिक लिया, क्योंकि मैंने तैयार काफ़ी वक्त से किया था लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए वक्त नहीं मिल रहा था, लेकिन शायद इसी में खुदावन की मर्ज़ी थी। जो खुदावन की मर्ज़ी होती है उसी के मुताबिक हर एक काम होता है। तो आज हम जो पहला हवाला देखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 13 आयत से लेकर 17 आयत तक। यूहन्ना उसका पहला बाब, उसकी 13 आयत से लेकर 17 आयत तक। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, वो न खून से, न जिस्म, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुक़द्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खरूज और उसका पहला बाब, उसकी 15-16 आयत मैं पढ़ूंगी। तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम सफूरा और दूसरी का नाम फौआ था, बातें की और कहा कि जब इब्रानी औरतों के तुम बच्चा जनाओ, पत्थर के बैठकों पर बैठी देखो, तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना,
اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ اسی طرح میں جو تیسرا حوالہ ہے وہ پڑھوں گی متی کی انجیل، اس کا 15 باب۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے پڑھوں گی متی کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 15 آیت سے لے کر 18 آیت تک۔ متی کی انجیل، اس کا 2 باب 15 سے 18 آیت تک۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہی رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصہ ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ تو عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے 3 حوالہ جات پڑھے، ابھی آپ نے سنا۔ اس میں جو پہلا حوالہ تھا وہ میں نے یوحنا کی انجیل سے لیا۔ اسی طرح میں نے جو دوسرا حوالہ لیا وہ خروج میں سے تھا، اور تیسرا حوالہ میں نے متی میں سے لیا، کیونکہ یہ جتنے بھی حوالہ جات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر رہے ہیں۔ میں جو خروج میں سے میں نے پڑھا، اس میں ہم ایک مختصر سا چھوٹا سا بیانیہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح چیپٹر 1 میں جو ہے ورس 15 اور 16 میں کہ تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں کو بلا کر اور ان کو ایک حکم دیا کہ اگر تم عورتوں کو دیکھتے ہو کہ ان کا بیٹا جنتا ہے تو تم لوگوں نے ان بچوں کو یا ان لڑکوں کو مار ڈالنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے دور میں جب متی میں ہم دیکھتے ہیں تو متی میں کچھ یوں بیانیہ ہے کہ وہاں جو مجوسی آتے ہیں اور ہیرودیس کو بتاتے ہیں کہ ایک بادشاہ پیدا ہونے والا ہے اور ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں، تو وہ ہیرودیس ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے کہ جب تمہیں وہ بادشاہ ملے مجھے بھی بتانا تاکہ میں اسے سجدہ کروں۔ لیکن مجوسی خواب میں ہدایت پا کر اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور بادشاہ کو یعنی ہیرودیس بادشاہ کو بالکل کچھ نہیں بتاتے، اور کیا ہوتا ہے ہیرودیس بادشاہ کو غصہ آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے جتنے بھی اس علاقے میں 2 سال سے کم بچوں کو مروا دیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک طرف شریعت کے لیے جو ہے موسیٰ کی آمد کس طرح اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی ایک بادشاہ ہے، حکم جاری کرتا ہے۔ پھر ہم اسی طرح چیپٹر 2 میں دیکھتے ہیں، خروج چیپٹر 2 میں، اور لاوی کے گھرانے کی ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا۔ وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپائے رکھا، اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور آگ لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤں میں چھوڑ آئی، اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگی۔ تب اس نے جھاؤں میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے۔ جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا۔ اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی، یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے۔
تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا جا۔ وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی اور اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں موسیٰ سے لے کر یسوع مسیح کی پیدائش تک دو جو ہے الگ الگ سیناریوز نظر آ رہے ہیں، یعنی ایک شریعت کا دور اور ایک فضل کا دور۔ شریعت کے دور میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں موسیٰ کی پیدائش ہونے تک جو ہے وہاں پر حالات کیسے ہیں۔ ایک بادشاہ ہے، وہ حکم کرتا ہے کہ جو بچہ یا لڑکا اس وقت پیدا ہوتا ہے اس کو مار دیا جائے، پیدا ہوتے ہی اسے مار دیا جائے۔ اسی طرح یسوع مسیح کے پیدائش کے وقت جب مجوسی اس کو جا کر بتاتے ہیں کہ ایک بادشاہ پیدا ہونے والا ہے، ایک بادشاہ آنے والا ہے، اور وہ ہیرودیس بھی کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ جب میں بھی جا کر اسے سجدہ کروں، مگر وہ اس نیت سے تھا کہ میں اسے مروا ڈالوں گا، لیکن کیا ہوتا ہے وہ اس کے پاس نہیں جاتے۔ اسی طرح خواب میں ہدایت پا کر جو ہے یوسف اپنی بیوی اور بچے کو لے کر مصر چلا جاتا ہے۔ اب ہم دونوں جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ سچویشن ہے، لیکن فضل کا کام جو چل رہا ہے وہ خدا کے حکم سے چل رہا ہے۔ ایک بہت زبردست بات، ایک بہت زبردست چیز، خدا نے ایک معجزہ ظاہر کیا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کو اس لیے برپا کیا گیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو کیا ہے مصر کی غلامی سے نکال کر لائے۔ اور وہاں ہم دیکھتے ہیں موسیٰ جب بڑا ہوتا ہے اس نے تعلیم پائی ہوتی ہے، لیکن اس کا دل کیا ہے اپنے بھائیوں کی طرف راغب ہے۔ وہ اسرائیلیوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور خدا موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ بنی اسرائیل کو آزاد کراؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں بحر کلزم کے رستہ سے موسیٰ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو، اپنے اسرائیلی بھائیوں کو کیا لے کر جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح پیدائش ان کی ہوتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو ہے خواب میں ہدایت پا کر، اور فرشتہ ان کو بولتا ہے کہ اب ہیرودیس مر چکا ہے، اور کیا ہے اٹھ اور بچے اور اس کی ماں کو لے کر کہاں چلا جا، اسرائیل کے ملک میں چلا جا۔ اور جو بچے کے جا کے خواہاں تھے وہ اب نہیں رہا۔ اور جب دیکھتے ہیں وہ کہاں آتے ہیں، ناصرت کے شہر میں آتے ہیں، کیونکہ وہ یسوع کیا کہلائے گا، ناصری کہلائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے بچپن میں مصر جاتے ہیں، اور پھر مصر سے لوٹ کر ناصرت کے شہر میں آتے ہیں، اور وہاں پہ اپنی جو ہے ماں باپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی 3 سالہ خدمت میں جو ہے بہت سارے معجزات کیے، بہت ساری زندگیوں کو تبدیل کیا، اپنے کام کے وسیلہ سے، اپنی سوچ کے وسیلہ سے، جو خداوند یسوع مسیح نے معجزات کیے اس کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں تبدیل ہوئی، اور وہ آج بھی اسی طرح جو ہے ہم سے پیار کرتا ہے جس طرح اس وقت اس نے پیار کیا، اور صلیب پر وہ فضل کو جاری کیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ اور ہم اسی طرح پھر یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں، اور ورس 16 میں پڑھوں گی، چیپٹر 1 ورس 16،
کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ شریعت کس کی معرفت پہنچی؟ موسیٰ کی معرفت پہنچی۔ لیکن فضل کس کی معرفت پہنچا؟ فضل اور سچائی خداوند یسوع کی معرفت ہم تک پہنچی۔ ہم اس فضل اور سچائی کے فرزند ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کا نذرانہ ہم سب کے لیے دیا۔ اس نے اپنی جان کو صلیب پر قربان کیا۔ اس نے اگر وہ چاہتا تو وہ اس پیالے میں سے نہ پیتا، لیکن اس نے کہا اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس شریعت کو پورا کرنے والا اور اس کلام کو پورا کرنے والا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ شریعت جو تھا اس میں اگر بروں کی قربانی دی جاتی تھی، قمریوں کے جوڑوں کی قربانی دی جاتی تھی، کبوتروں کی قربانی دی جاتی تھی، وہ آپ کو بچا نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک عارضی ذریعہ تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح نے ایک کامل قربانی دے کر اس نے بطور برہ خود کو پیش کیا، اس کامل قربانی کے ذریعے آج ہم فضل کے دور کے فرزند کہلائے۔ اگر وہ قربانی اس وقت نہ ہوتی، شاید آج ہم بھی شریعت کے ماتحت ہوتے اور فضل سے دور ہوتے۔ لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم فضل کے فرزند ہیں اور شریعت ہم پر لاگو نہیں، بلکہ ہم فضل پر فضل پانے والے لوگ ہیں۔ ہم مسیحی کہلاتے ہیں۔ آج جو کلام میں نے آپ کو دیا اور جو آپ نے سیکھا، مجھے امید ہے کہ آپ اس میسج کو جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم بیڑیوں میں نہیں بندھے ہوئے، ہم آزادی کے فرزند ہیں، ہم غلامی کے فرزند نہیں۔ شریعت جو تھی وہ انسان کو غلام بناتی تھی، لیکن جب ہم مسیحت میں آتے ہیں، جب ہم فضل کے فرزند بنتے ہیں تو ہم آزاد ہیں، ہم آزادی کے فرزند ہیں، ہم فضل کے فرزند ہیں۔ ہم جب خداوند یسوع مسیح پر پورے طور پر ایمان لا کر اور اس کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ ہم فضل کے فرزند ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے کلام کے ذریعے جو میں نے آپ کو میسج دینا تھا آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ مسیحی ہیں۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ اس کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ اس کے ماننے والے نہ ہوتے تو آپ کسی موت کی کھائی میں پڑے ہوتے، لیکن وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کی زندگیوں کو بچانا چاہتا ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے، آمین۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، بہت جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خداوند کے کلام کو سیکھیں۔ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہم جو ہے اس چینل کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور گرو کر سکتے ہیں، اور جتنا آپ چاہتے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور سپورٹ کیجئے گا، کیونکہ آپ کی سپورٹ کی ہی وجہ سے ہم جو ہے اس چینل کو آگے اپنی اصل منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور جتنے بھی یوتھ کے بچے بچیاں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی پروگرام اپنا شو شروع کرنا چاہتے ہیں اور خدا کے کلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ ضرور آئیں، ہمیں جوائن کریں۔ ہم ان کے پروگرام کو ریگولرلی ایک دن دیں گے اور اس دن پر وہ پروگرام اپلوڈ کیا جائے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔